یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। खाला नादरा की 3 जवान बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी। एक रोज़ तीनों बहनें शादी की शॉपिंग के लिए बाज़ार गईं, मगर वापस न लौटी। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि खाला की तीनों बेटियां घर से भाग गई हैं। कई साल गुजर गए, मगर वो ना मिली। एक रोज़ खाला को एक खत मिला, जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मैं अपनी पुरानी मोहल्लेदार के बारे में लिख रही हूँ। खाला नादरा अरसा से हमारी मोहल्लेदार और मेरी वालिदा से उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी। वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। उनका अपना 10 मरले का 2 मंजिला मकान था, जो उनके शोहर ने ख़ास तवज्जो से बहुत शानदार बनवाया था। शोहर की नौकरी भी अच्छी थी, लिहाजा घर में कोई तंगी दस्ती न थी। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। समझदार खातून थी, इसलिए कफ़ायत शुआरी से खर्चा चलाती। वो अच्छी सिलाई कढ़ाई जानती थी, जिसके चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। लिहाजा फ़ारिग वक्त में इस हुनर से भी अच्छी रकम कमा लेती थी। बेटे तीनों बड़े थे। जब वो भी कमाने लगे तो खाला को उनकी शादियों का अरमान हुआ। बड़े बेटे के लिए बड़े शौक़ से बहू तलाश करने लगी। एक घर से उन्हें लड़की पसंद आ गई, मगर उन लोगों ने कहा कि हमें अपनी 2 बेटियों की एक साथ शादी करनी है। दूसरी के लिए भी हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आपके दूसरे दोनों बेटे भी जवान हैं। हमें आप लोगों के दातो अतवार भी बहुत अच्छे लगे हैं। लिहाजा अगर आप अपने दूसरे बेटे के लिए भी हमारी बेटी का रिश्ता ले लें। उनकी छोटी बेटी तो बड़ी से भी ज़्यादा खुश इखलाक थी। लिहाजा खाला ने सोचा कि और नहीं तो साल बाद दूसरे बेटे की भी शादी तो करनी ही है। ये अच्छे लोग हैं, क्यों ना दूसरे का भी इधर ही कर दूं। यूँ दोनों की शादी की तारीख रख दी गई और फिर खाला खूब अरमान पूरे करके बहुओं को ब्याह लाईं। बहुएं आईं तो कुछ दिन वो सुकून से रहीं, फिर घर के इंतज़ाम को तलपट करना शुरू कर दिया। अपने शोहरों के सामने तो ठीक रहती, मगर पीछे से सास और नंदों को तंग करने में कोई कसर न छोड़ती। माँ बाप ने भी अब की आंखें माथे पर सजा ली कि हमारी बेटियां तो जो करती हैं ठीक करती हैं। इस पर यह कि तीसरे बेटे ने भी उसी घर से उनकी तीसरी बेटी पसंद कर ली और अब जिद लगा दी कि मैं शादी करूँगा तो उसी से। खाला नहीं चाहती थी कि अब तीसरी बहू भी उसी घर से आए और फिर तीनों बहनें मिलकर उनका जीना हराम कर दें। उन्होंने बेटे को काफ़ी समझाया, मगर वो तो घर छोड़ने की धमकी देने लगा। तभी खाला तीसरे के लिए भी उसी घर से बहू ले आई। वो उनसे भी तो हाथ आगे निकली। अब तीनों बहनें कोई काम ना करती और अपनी आराम तलबी से सभी को बेसुकून करने लगी। घर का सारा निज़ाम जो पहले खाला खुश असलूबी से चलाती थी, बहुओं की मिली भगत ने उसे दरहम बरहम कर डाला। दरअसल उनका मंसूबा ये था कि वो सास और नंदों से अलहदा अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर करें। उनका ख्याल था कि कहाँ सास कहती रहती हैं कि अभी बहनों की शादियां करनी है, बल्कि हमारे शोहरों की कमाई पर तो बस हमारा हक है। लिहाजा ये कमाई हमारी मर्ज़ी से ही खर्च होनी चाहिए। नौबत यहाँ तक आ गई कि रोज़ ही झगड़े होने लगे। खाला अक्सर हमारे घर आकर मेरी अम्मी को बहुओं की कारस्तानी सुना कर रोती थी। जब ये जबकलिश ज़्यादा बढ़ी तो खाला नादरा ने अपनी और बच्चों की आफियत इसी में जानी कि बहुओं को अलग कर दें। वो तीनों सगी बहनें थीं और उनका गठजोड़ मजबूत था, लिहाजा उन्हें हथियार डालते ही बनी। खाला के शोहर यानी अंकल भट्टी ने यह फैसला कर दिया कि बेटे और बहुएं इसी मकान में रहें और वो अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अंकल का ये दूसरा मकान नज़दीकी मोहल्ले में था, जो किराए पर था। मकान किराएदार से खाली करवा लिया गया और खाला अपने शोहर और बच्चियों के साथ 5 मरले के इस घर में मुंतकिल हो गई। यह मकान भी अच्छा बना हुआ था और 2 मंजिला था। निचले पोर्शन में 2 कमरे और सहन बमा बरामदा और ऊपर के पोर्शन में भी 2 कमरे, किचन, सहन और वॉशरूम वगैरह बने हुए थे। अलहदगी के बाद बेटे अपनी बीवियों के हमरा खुशो-खुरम ज़िंदगी बसर करने लगे। अब वो अपनी कमाई अपने पास रखते थे, बस कभी कभार माँ बाप से मिलने आ जाते थे। नादरा खाला को उनसे अलहदा रहकर दुख तो होता था, लेकिन सुकून की खातिर इस जुदाई को सहने के सिवा अब कोई चारा ना था। बेटे खुश तो माँ बाप भी खुश। बस उन्होंने इसी फार्मूला पर अमल किया। बहुओं को तो उनका अपने घर में आना भी पसंद नहीं था। बस वो कभी ईद त्यौहार या फिर पोते पोती की सालगिरह वगैरह पर चले जाते और हस्बे इस्तात उनके लिए खिलौने या तोहफे भी ले जाते।
انہی دنوں انکل بٹی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے اور اب پینشن پر آ گئے۔ وہ ساری عمر کی جمع پونجی سے بس یہ 2 مکان ہی بنوا پائے تھے اور اب بڑھاپا سر پر آ گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو ابھی 3 بیٹیوں کی شادیوں کی فکر تھی، اور ویسے بھی بوڑھے والدین کے کاندھوں پر جوان بیٹیوں کا بوجھ بہت بھاری ہوا کرتا ہے۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز خالو کی طبیعت بہت خراب ہوگی، شاید ان کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ ہسپتال تک جانے کی نوبت نہ آئی اور وہ راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جانے سے انتقال ہو چکا ہے۔ چند دن تو سوگ میں گزرے، جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ سر سے سائبان توڑ چکا ہے اور ذریعہ آمدنی بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ بیٹوں سے بھی کوئی امید نظر نہ آتی۔ خالہ سلائی تو پہلے ہی کرتی تھیں اور بیٹیوں کو بھی یہ ہنر سکھا چکی تھیں۔ اب گزر بسر کے لیے وہ سب مل کر سلائی کرتی، جس سے گھر کا گزارا کچھ بہتر ہونے لگا۔ لیکن نادرہ خالہ بچیوں کی شادی کی فکر میں گلی جاتی تھیں۔ ادھر نالائق بیٹے تھے جو بیویوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے، لہٰذا ان سے بھی اس سلسلے میں انہوں نے کوئی خاص امیدیں نہیں لگائی تھیں۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ اوپر کا پورشن جو خالی پڑا ہے کیوں نہ اسے کرائے پر اٹھا دیا جائے، اس طرح ایک مستقل ذریعہ آمدنی بھی نکل آئے گا۔ اب انہیں کرائے کے لیے ایک شریف اور مختصر کنبے کی تلاش تھی۔ اس سلسلے میں محلے کے کچھ لوگوں سے بھی کہا۔ کچھ دنوں بعد انہیں بطور کرایہ دار ایک میاں بیوی مل گئے، جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر بے اولاد تھے، مگر کافی شریف لگتے تھے۔ ایک محلے دار نے ہی ان کا تعارف خالہ نادرہ سے کروایا تھا۔ یہ لوگ پشاور سے آئے تھے اور پنڈی میں اس شخص یعنی زمان خان کا کاروبار تھا، لہٰذا وہ شہر میں مکان کی تلاش میں تھے۔ یوں میاں بیوی سے مختصر گفتگو کے بعد خالہ نادرہ کو یہ لوگ پسند آئے اور انہوں نے ان کو اپنے مکان کا اوپر کا پورشن کرائے پر دے دیا۔ زمان خان کی بیوی کا نام گل لالہ تھا، جو کہ بہت ملنسار اور خوش اخلاق قسم کی خاتون تھی۔ دونوں میاں بیوی اولاد نہ ہونے پر دکھ تو کرتے، مگر دونوں میں بے پناہ محبت تھی۔ زمان خان چونکہ فروٹ کا کام کرتا تھا، لہٰذا وہ رات کو گھر آتے ہوئے کافی فروٹ لاتا تھا، جو کہ گل لالہ کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا۔ تبھی وہ آدھا فروٹ خالہ نادرہ کو دے دیتی۔ اسی طرح زمان خان جو بھی کھانے پینے کی چیزیں گھر لاتا وہ زیادہ مقدار میں ہوتی، اور اس کی بیوی ان میں سے کافی کچھ اپنے مالک مکان کو دے دیتی۔ اگر کبھی خالہ اسے اتنا تکلف کرنے سے روکتی تو وہ کہتی، خالہ جی رکھ لیں، میرے شوہر آپ کو اپنی ماں کی جگہ اور آپ کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمسائے سانجھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ زیادہ لے آتے ہیں۔ گھر وہ اگر کوئی اچھی چیز گھر بناتی تو وہ بھی خالہ کے گھر ضرور بھجواتی۔ زمان خان بھی انہیں ماں جیسی عزت دیتا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں کہتا۔ یوں جلد ہی یہ میاں بیوی اپنی مالک مکان اور ان کی صاحبزادیوں سے گل مل گئے۔ ان کی بیٹیاں بھی زمان خان کو بھائی کہہ کر بلاتی۔ خالہ خوش تھی کہ اتنے اچھے کرائے دار مل گئے تھے۔ خالہ اکثر ان لوگوں کو اپنے نجی مسائل بھی بتاتی، شکوہ کرتی کہ سگے بیٹوں نے بیویوں کے چکر میں ماں اور بہنوں کو یکسر بلا دیا ہے اور بیوگی میں بھی ماں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تب زمان خان ان سے کہتا، اماں جی اب مجھے ہی بیٹا سمجھ لیں۔ یوں خالہ نے زمان خان کے اچھے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور وہ اپنے تمام مسئلے مسائل اسی کو بتاتی اور وہ اکثر ان مسئلوں کو حل بھی کر دیا کرتا تھا۔ خالہ اپنے سبھی دکھ سکھ ان میاں بیوی کی گود میں ڈال کر خود گویا ہلکی پھلکی ہو جاتی تھیں۔ خالہ اب بیٹیوں کے رشتے کی تلاش میں تھیں، کیونکہ بیٹوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم تو اپنے کاروبار میں بہت مصروف ہوتے ہیں، اماں تم خود ہی ڈھونڈ لو۔ ایک روز محلے کی ایک عورت کے ذریعے خالہ کی بڑی بیٹی سعدیہ کا رشتہ آ گیا۔ ان کو لڑکی پسند آ گئی۔ خالہ ہر بات میں زمان اور اس کی بیوی سے مشورہ کرتی تھیں۔ ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اچھا گھر اور ٹھیک لڑکا ہے تو سوچ بچار کس بات کی ہے، رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں۔ خالہ کہنے لگی، سوچ بچار یہ ہے کہ یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، بیٹی کا جہیز بھی بنانا ہے اور شادی کا خرچہ، سمجھ نہیں آتی یہ سب کہاں سے آئے گا۔ زمان خان کہنے لگا، اماں آپ نے مجھے بیٹا کہا تھا نا، تو پھر یہ بیٹا آپ کے کس دن کام آئے گا؟ بس جو کچھ پس انداز کیا ہے اسے مناسب جہیز خرید لیں اور باقی کی رقم میں ڈال دوں گا، کمی بیشی پوری ہو جائے گی۔ آپ اس سب کی فکر نہ کریں اور رشتہ طے کر لیں۔ میں جو رقم آپ کی بیٹی کی شادی پر دوں گا وہ کرایہ سے کاٹتا رہوں گا۔ اس بیان سے خالہ کو کافی ڈھارس ملی اور وہ جیسے جی اٹھی،
خدا کا شکر ادا کیا کہ ایسا اچھا کرایہ ملا تھا۔ کسی بیوہ کو ایسے مسائل میں کوئی سہارا دے تو وہ کیوں نہ مشکور ہو۔ اب جہیز کا سامان خریدنے کا مرحلہ تھا۔ خالہ نے گل لالہ سے کہا، بیٹی سامان وغیرہ کی خریداری میں تم بھی ساتھ چلو، کیونکہ مجھے تو خریداری کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مل کر مشورے سے خریدیں گے تو اچھا رہے گا۔ گل لالہ کہنے لگی، خالہ جی، ہماری پسند یا ناپسند سے زیادہ لڑکی کی پسند ضروری ہے۔ آخر اس کی چیزیں ہیں تو اسی کی پسند سے ہونی چاہیے۔ سعدیہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ ماں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ سعدیہ ایک روز تو برتنوں وغیرہ کی خریداری کے لیے ماں اور گل لالہ کے ساتھ بازار کی۔ اگلی بار جب کپڑوں کی خریداری کے لیے جانا تھا تو ماں کہنے لگی، میں تو بازار میں اتنا چل پھر نہیں سکتی، گل لالہ بیٹی آج تم اور سعدیہ ہی چلے جاؤ۔ جب وہ جانے کو تیار ہو رہی تھیں تو دوسری دونوں بہنوں نے بھی فرمائش کی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گی۔ باجی ہمیشہ کپڑوں کے معاملے میں ہمارے مشورے اور پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ انہیں خود اچھے کپڑے تو خریدنے آتے نہیں، ہر دفعہ ہماری پسند کے ہی پہنتی ہیں۔ ماں نے کہا، اچھا تم لوگ بھی ساتھ چلی جاؤ۔ یوں تینوں بہنیں گل لالہ کے ہمراہ جہیز کے کپڑوں کی خریداری کو نکلیں تو زمان نے پوچھا کہ آپ لوگ جا کیسے رہے ہیں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہم ویگن پر جائیں گے۔ زمان خان کہنے لگا، تم لوگ ویگن میں کہاں دھکے کھاتی پھرو گی؟ ایسا کرو، تم لوگ بس اسٹاپ تک چلو اور میں اپنے دوست کو گاڑی کے لیے استدعا کرتا ہوں۔ اگر مجھے گاڑی مل جاتی ہے تو پھر میں بس اسٹاپ پر آ جاؤں گا۔ واپسی میں تم لوگوں کے پاس خریدا ہوا سامان بھی ہوگا، لہٰذا گاڑی ہوگی تو آسانی ہو جائے گی۔ برقع پہن کر کہ چاروں خواتین بس اسٹاپ پر پہنچی۔ خالہ نے رقم گل لالہ کو دے دی تھی کہ تم اسے اپنے پرس میں رکھنا، یہ بچیاں ہیں کہیں گرا ہی نہ دیں۔ اب وہ چاروں بس اسٹاپ پر انتظار کر رہی تھیں۔ تبھی زمان خان اپنے دوست کی گاڑی لے کر آ گیا۔ گاڑی اس کا دوست ہی چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ زمان خان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے بیوی سے کہا، شکر ہے گاڑی مل گئی، بس پر سوار ہونے کی بجائے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ گل لالہ بھی ہمراہ تھی، لہٰذا تینوں لڑکیاں بھی بلا تعامل اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ زمان خان برابر کی نشست پر آگے بیٹھا تھا اور اس کا ساتھی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ چاروں پیچھے ایڈجسٹ ہو کر بیٹھ گئیں۔ اب گاڑی فراٹے بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ بیچاری بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہوئی تھی۔ انہوں نے نظر بھر کر بھی سڑک کی طرف نہ دیکھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، اور دوسرا کوئی غلط خیال تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب کافی فاصلہ طے ہو گیا تو سعدیہ کو احساس ہوا کہ وہ تو کسی انجان راستے پر رواں دواں ہیں۔ اس نے چونک کر سوال کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس پر زمان خان نے کہا کہ ہم پشاور جا رہے ہیں، تم لوگوں نے کافی زیادہ کپڑے خریدنے ہیں، وہاں کچھ دکانیں میرے واقف کاروں کی ہیں جہاں سے کپڑے سستے اور اعلیٰ درجے کے ملیں گے، ہم لوگ کم پیسوں میں عمدہ خریداری کر سکیں گے۔ میرے یہ دوست جو ساتھ ہیں، ان کی وہاں کپڑا مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں۔ لڑکیاں تو بچیاں تھیں، وہ خوش ہوگی کہ زمان بھائی ان کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا ان کا اچھا ہی سوچ رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی ساتھ ہے تو خطرہ کس بات کا ہے؟ دونوں میاں بیوی کے ان کے ساتھ تعلقات ہی اتنے اچھے اور ہمدردانہ تھے کہ کسی قسم کا شک و شبہ تو لڑکیوں کے ذہنوں میں دھمکا بھی نہ تھا۔ جب وہ پشاور پہنچے تو گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور پھر زمان خان ان کو اندر لے گیا۔ زمان خان نے ان سے کہا تھا کہ لمبا سفر کر کے سب تھک گئے ہوں گے، اس لیے یہ میرے دوست کا گھر ہے، چلو تھوڑی دیر یہاں پہلے آرام کر لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر خریداری کو چلتے ہیں، اور خریداری میں بھی ہمیں کون سا زیادہ ٹائم لگنا ہے، کیونکہ ہم نے تو میرے اس دوست کی دکانوں سے ہی خریداری کرنی ہے جہاں ہمیں مناسب ریٹ پر اچھے کپڑے مل جائیں گے۔ اس نے ان سب کو ایک کمرے میں بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ٹھنڈا پانی لے آئی اور پھر کھانا وغیرہ میز پر رکھ دیا گیا۔ گل لالہ واش روم میں فریش ہونے گئی تھی۔ آتے ہی اس نے کہا، جلدی جلدی کھانا کھا لو تاکہ پھر بازار چلیں، ہمیں واپس بھی جانا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سفر کے بعد بھوک تو سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہنیں کھانا کھانے لگیں اور گل لالہ اپنے شوہر کے پاس دوسرے کمرے میں جا کر باتیں کرنے لگی، جس کی کھڑکی اس کمرے کے پاس ہی تھی، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ تم لوگ کھاؤ، میں بس آ رہی ہوں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد جب انہوں نے گل لالہ کو پکارا مگر آگے سے کوئی جواب نہ ملا، 2-3 بار پکارنے پر بھی آگے سے صرف خاموشی تھی۔
تبھی ایک بہن نے کمرے سے باہر جھانکنے کی خاطر دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ باہر سے تو کنڈی لگی ہے۔ اب وہ تینوں پریشان ہوئیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ انہوں نے دروازہ پیٹا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کھڑکی کی طرف آئیں، اسے کھول کر جھانکا۔ وہاں گلے لالا یا اس کا شوہر تو نہ تھے مگر باہر ایک ملازمہ موجود تھی۔ اس ہٹی کٹی ملازمہ نے کہا، ارے شور نہ مچاؤ، کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ جن لوگوں کو تم آوازیں دے رہی ہو وہ لوگ تو چلے گئے ہیں اور اب تم لوگ ہیبت خان کی قید میں ہو۔ وہ کل یہاں آئے گا تو ہی تمہیں کھولے گا۔ اب خاموشی سے ادھر بیٹھ جاؤ یا سو رہو۔ یہ سنتے ہی لڑکیوں کی جان نکل گئی۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ زمان بھائی اور گلے لالا ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کو تو یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر دل کو سمجھانے لگیں کہ شاید وہ تھوڑی دیر کو کہیں گئے ہیں، کیونکہ ان کا گھر بھی پشاور میں ہی ہے۔ ان کے یہاں رشتہ دار وغیرہ بھی ہوں گے، ہو سکتا انہی سے ملنے گئے ہوں۔ بس اسی انتظار میں شام سے رات ہو گئی مگر ان لوگوں کو نہ آنا تھا سو نہ آئے۔ در حقیقت ان کا تعلق بردہ فروش لوگوں سے تھا اور ایک نہیں 3 جوان سال خوبصورت لڑکیاں ان کے ہاتھ لگ چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے بیچ کر دام کھڑے کر لیے اور خود غائب ہو گئے۔ انہوں نے اس ملازمہ سے منت سماجت کی کہ وہ انہیں یہاں سے نکال دے مگر وہ ایسی سخت مزاج تھی کہ ان پر ترس کھانے کے بجائے انہیں خوب باتیں سنا دی اور کہنے لگی، اب ہیبت خان ہی تم لوگوں کو آ کر کھولے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا اب تم لوگوں کے رونے دھونے یا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات بھر لڑکیاں بیچاری روتی رہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں سوائے انتظار کے۔ تمام رات جاگتی رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتی رہیں۔ ماں کی فکر بھی کہ نہ جانے اس بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ صبح ہوئی تو ہیبت خان آ گیا۔ وہ بے حد کرخت اور ظالم قسم کا شخص تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دہشت زدہ کرنے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر دیا جن کے پاس کافی ہتھیار تھے۔ اس کے ساتھیوں نے وطن کی سرحد سے پار لے گئے۔ ان لوگوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ لڑکیوں کا دہشت سے برا حال تھا۔ اب ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کبھی اپنے گھر نہ لوٹ سکیں گی اور اپنی ماں سے بھی نہ مل سکیں گی، کیونکہ انہوں نے ایسے کئی قصے سن رکھے تھے۔ بردہ فروش لڑکیوں اور بچوں کو آگے بیچنے کے لیے دوسرے ملک سمگل کرتے تھے اور پھر کرکھاروں کے واقعات تو عام تھے۔ آئے دن ایسے واقعات اخبارات میں چھپتے رہتے تھے۔ رات گہری ہوئی تو وہ اجنبی مردوں کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھیں۔ نہ جانے وہ لوگ انہیں کہاں لے جا رہے تھے، جو کہ اسلحہ سے لیس تھے اور تعداد میں بھی کافی تھے، جبکہ لڑکیاں بیچاری تو بے بس تھیں اور خوف سے ایک لفظ نہ نکال پا رہی تھیں اور کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر تھیں۔ ادھر جب رات ہو گئی مگر بیٹیاں گھر نہ لوٹیں تو خالہ نادرہ کو تشویش ہوئی۔ اس دور میں موبائل فون اتنے عام نہ تھے، لہٰذا وہ زمان خان کو فون بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ بار بار گیٹ کے چکر لگاتے ہوئے سوچ رہی تھیں، جانے گلے لالا اور زمان خان ان کو کدھر شاپنگ کروانے لے گئے ہیں۔ رات ہو گئی مگر بیٹیاں نہ لوٹیں اور نہ کرایہ دار۔ اب وہ سوچنے لگیں یا کاش میں انہیں اکیلے نہ بھیجتی، خود ساتھ چلی جاتی۔ خالہ بیچاری اب پچھتانے اور ہاتھ ملنے لگیں کہ 3 بیٹیاں غائب تھیں اور نہ ہی کرایہ دار میاں بیوی کا ہی کوئی اتا پتہ تھا۔ ان کے دل میں بار بار یہ گمان آ رہا تھا کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو۔ رات کے 12 بج گئے مگر کوئی واپس نہ لوٹا۔ خالہ کو اپنے بیٹوں کو بھی اطلاع دینے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ وہ ان پر برس پڑتے کہ ماں تم نے انجان لوگوں کے ساتھ بیٹیوں کو اکیلے کیسے بھیج دیا۔ ایک طرف تو انہیں بیٹیوں کی فکر ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ خوف آ رہا تھا کہ بیٹوں کو کیا جواب دوں گی۔ صبح تک خالہ کی حالت غیر ہوگی۔ خدارا کیا ہوا ہے؟ کیا انہیں کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے؟ ان کے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ دوڑی ہوئی کبھی پڑوسی کے گھر اور کبھی دوسرے پڑوسی کے گھر گئیں مگر کوئی کیا اس سلسلے میں مدد کر سکتا تھا۔ ہر کسی نے کہا کہ شام تک انتظار کرو، اگر شام تک نہیں آتی ہیں تو تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں۔ قیامت کی رات اور دن بیچاری بیوہ پر بہت بھاری تھے۔ وہ پل پل مرتی جیتی تھیں اور جوان بیٹیوں کے لوٹ آنے کی دعائیں کرتی تھیں۔ جب اس روز بھی وہ نہ لوٹیں تو مجبوراً خالہ اپنے بیٹوں کے پاس گئی اور ان کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ بہوئیں تو ساس سے طرح طرح کے سوالات کر رہی تھیں۔ تو بیٹے خالہ کے ساتھ آئے اور ان کے ہمراہ تھانے رپورٹ درج کروانے گئے۔ بڑی مشکل سے پولیس نے رپورٹ درج کی۔ ایسے معاملات میں پولیس بھی اکثر ناکام رہتی ہے اور کچھ دن تو بس چکر دیتی رہتی ہے۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس بھی کچھ نہ کر سکی اور لڑکیوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ماں کے دکھ کا کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے
کہ جس کی 3 جوان سال غیر شادی شدہ بیٹیاں غائب ہو چکی ہوں، جس بیوہ نے دن رات محنت کر کے عزت کی زندگی بسر کی ہو، آخری عمر میں شکیل القلب کرایہ دار نے اعتماد کی فضا بنا کر ان کی عزتوں کو نیلام چڑھا دیا تھا۔ خالہ کو تو بھی یہ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کی بچیوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وہ کہیں پھنس چکی ہیں۔ ہمیں بھی انہیں دنوں معلوم ہوا کہ نادرہ خالہ کی بیٹیاں غائب ہو گئی ہیں اور بہت دکھ بھی ہوا۔ میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی۔ خالہ بیچاری اب دن رات دیواروں سے ٹکرے مارتی، مگر ٹکرے مارنے سے تو صرف اپنا سر ہی زخمی ہوتا ہے۔ خالہ نے گلی گلی کی خاک چھان لی، مگر ان کی بیٹیوں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ تمام محلے والے تسلی دیتے تھک گئے، مگر ان کی تسلی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، خالہ کا ایک بیٹا اور بہو ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ وہ بھی آخرکار ان کی غم گزاری کر کر کے تھک ہار گئے اور اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ آخر انہیں روزی بھی تو کمانی تھی، کب تک کھوئی ہوئی بہنوں کو تلاش کرتے، جبکہ ان کاموں کے لیے بہت پیسہ چاہیے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں تھا۔ ایک روز اچانک ڈاکیے نے ان کے گھر ایک خط لا کر دیا، جسے خالہ ہی نے موصول کیا۔ شاید کہ ان کی آہو بکا اور دن رات کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ یہ خط ان کی درمیان والی بیٹی زینب کا تھا۔ اس نے اس میں تمام احوال ماں کو لکھے تھے کہ کیسے زمان خان اور اس کی بیوی انہیں پشاور لے گئے اور پھر کمرے میں بند کر کے چلے گئے، پھر کیسے بردہ فروش لوگوں نے انہیں سرحد پار لے جا کر فروخت کیا۔ اس نے مزید لکھا کہ مجھے سعدیہ باجی اور ماریہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن مجھے مشرق وسطیٰ کے ایک امیر آدمی نے خرید لیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں اسے شاید پسند آ گئی کہ اس نے مجھے تیسری بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے لکھا کہ شاید میری قسمت میں خوار ہونے کے باوجود خواری نہیں لکھی گئی۔ اب میں ترکی میں ہوں اور اس شخص کے ساتھ شاندار گھر میں عیش و عزت کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ یوں تو میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے آپ لوگوں سے رابطے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر آج میں اسی کی اجازت سے آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں اور اسی نے یہ خط آپ کو ارسال کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے فی الحال ملنے سے قاصر ہوں۔ دوسری دونوں بہنوں کے بارے میں میرے خاوند نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، بس اسی قدر معلوم ہو سکا کہ وہ دوسرے ملکوں کے کہبہ خانوں میں پہنچائی گئی تھیں۔ آگے ان کی قسمت کیا ہوئی خدا کو معلوم، مگر ظالم کل لالہ اور زمان خان نے چند روپوں کی خاطر ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ خدا اسے جہنم رسید کرے گا۔ خط میں زینب نے اپنا نام و پتہ بھی لکھا تھا، مگر شاید ویزے کی دشواریوں یا کچھ دوسرے مسائل کے سبب وہ فی الحال ماں کو نہیں بلوا سکتی تھی اور خود اسے وطن آنے کی اس کے شوہر کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ بیٹی کا خط پڑھ کر خالہ کی آنسو بھری آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور ماریہ کا خط دکھا کر کہنے لگیں کہ تمہاری ایک بہن کا سراغ مل گیا ہے۔ خدا کے لیے اب تم کسی طرح اسے وطن لانے کی سبیل کرو یا پھر میری اس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کراؤ۔ خالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹوں نے بھی خط پڑھا تو ان پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ان کی ماں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، بیٹیوں کو غیر لوگوں کے ساتھ بھیج کر افسوس بھی ہوا، مگر اس وقت تو ماں کو تسلی تھی۔ مگر کچھ دنوں بعد ہی معذوری ظاہر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہماری نہ کوئی پہنچ ہے اور نہ ہی اثر و رسوخ ہے۔ دولت کام کرتی ہے اور ہم دولت مند بھی نہیں ہیں۔ غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے کیوں کسی غیر پر اعتبار کیا اور جوان بیٹیاں ان لوگوں کے ہمراہ کر دیں۔ بیوہ خالہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے 3 جوان بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر تھا، اب ان کے کھوئے جانے کا غم پہاڑ جیسا تھا، جس کا بوجھ ان کا کمزور دل سہ نہ پاتا تھا۔ بیٹے تو خالہ کو دوش دیتے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خالہ سے زیادہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کا قصور ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں آزادی کے رنگ بڑھنے کی خاطر بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آخر اس وقت انہیں کیوں خیال نہ آیا جب ان کی ماں اور بہنیں تنہا رہ رہی تھیں؟ بیویوں کی خوشی کی خاطر یا ان کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ بیٹے والدین کو ضعیفی میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، جس کے نتائج بھی پھر برے ہی نکلتے ہیں۔ یقیناً ایسے بیٹے اور بہویں لائق ستائش نہیں ہوتے۔ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کی خود غرض اولاد کا محاسبہ کرے، ورنہ اس قسم کے المیے تو جنم لیتے رہیں گے۔ بیوہ والدہ اور غیر شادی شدہ جوان بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا کسی طرح بھی قابل معافی امر نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام والدین کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔